24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन 5वीं जमात की उर्दू के बाब नंबर 10 पर है, जो कि एक नज़्म पर मुश्तमिल है। नज़्म का उन्वान है पुरानी मोटर। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को तफहीम, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदाई से पढ़ सकें, लुगत की मदद से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें, मतन यानी नज़्म व नस्र पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें, गलत फिक्रात को दुरुस्त कर सकें, जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील करके बता या लिख सकें, साबिकों की मदद से अल्फाज बना सकें। बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, नज़्म के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज ज़ैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। याद रहे मोहतरम टीचर के ये जो आप तमहीद उठाएंगे, ये आपने एक मिज़ाहिया नज़्म के लिए उठानी है। और मिज़ाहिया नज़में चूंकि बच्चे आमतौर पर नहीं पढ़ते, इसलिए उन्हें आपने तफसील से समझाना है कि मिज़ाह क्या होता है, मिज़ाहिया नज़में क्या होती हैं, मिज़ाहिया मुशायरे मुनाकिद होते हैं, वगैरह वगैरह। पहला सवाल है कि लफ्ज़ संजीदा के क्या मानी। ये लफ्ज़ तो शायद बच्चों के लिए, बहुत से बच्चों के लिए नया होगा, लेकिन इसका जो अंग्रेजी मुतरादिफ है वो उनके लिए नया नहीं है। आप उन्हें बता सकते हैं कि लफ्ज़ संजीदा के मानी है सीरियस। दूसरा सवाल है कि संजीदा का मुतज़ाद क्या है। अब संजीदा के एक से ज्यादा मुतज़ाद है। पहला तो जो सबसे पहले जहन में आता है वो है गैर संजीदा, संजीदा और गैर संजीदा, लेकिन इसका मुतज़ाद मिज़ाहिया है। अब अगला सवाल आप यूं समझिए कि मरकजी सवाल है, कलीदी सवाल है, मिज़ाह क्या होता है। बच्चों ने कुछ ने तो शायद सुना हुआ हो, लेकिन आपने जब बताना है बच्चों को तो आप ये बताइएगा कि मिज़ाह वो बातें या वो तहरीर या वो अशार, यानी तमाम तरह की बात जिनको सुनकर सुनने वाला इस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो कि उसे हंसी आए या वो मुस्कुरा उठे, तो उसको, उस बात को या उस तहरीर को, नसर को या अशार को मिज़ाह कहते हैं। यहां से आप एक और उर्दू तरकीब का भी जिक्र कर सकते हैं, और वो है तंज़ो मिज़ाह। तो तंज़ो मिज़ाह के मानी भी मिज़ाह के ही हैं, अगरचे तंज़ अलग लफ्ज़ है, मिज़ाह अलग लफ्ज़ है। तंज़ बात में से बात पैदा करके कोई गहरी बात कही जाए या लिखी जाए, वो समाजी तंज़ भी हो सकता है। लेकिन आप ये जरूर जिक्र कीजिएगा कि तंज़ की सबसे बुरी शक्ल वो होती है जो किसी की जात को निशाना बनाकर उससे तंज़ पैदा किया जाए या उससे मिज़ाह पैदा किया जाए। मिज़ाह लिखने वाले को क्या कहते हैं? मिज़ाह निगार, निगार के मानी लिखने वाला। और आखिरी सवाल है कि क्या आपने कभी कोई मज़ाहिया नज़्म सुनी या पढ़ी है? आपको जवाब आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ी तो बच्चे बता देंगे कि नहीं पढ़ी, तो फिर आप उन्हें बताइएगा कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, यानी दर्जबाला सवालात पर मबनी गुफ्तगू के नतीजे में बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाएं।
اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرت کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اب تک چونکہ بہت سی نظمیں آپ پڑھ چکے ہیں، بچوں سے پڑھوا چکے ہیں، کہ بحر کا مطلب ہوتا ہے وزن اور لہجہ، اور لے کا مطلب ہوتا ہے سر، اس لیے کہ شاعری میں ایک موسیقیت بھی ہوتی ہے۔ پرانی موٹر، عجب ایک بار سا مردار پہیوں نے اٹھایا ہے، اسے انسان کی بدبختی نے جانے کب بنایا ہے۔ نہ ماڈل ہے، نہ باڈی ہے، نہ پایا ہے، نہ سایہ ہے، پرندہ ہے جسے کوئی شکاری مار لایا ہے۔ کوئی شے ہے کہ بین جسم و جاں معلوم ہوتی ہے، کسی مرحوم موٹر کا دھواں معلوم ہوتی ہے۔ طبیعت مستقل رہتی ہے ناساز و علیل اس کی، اٹی رہتی ہے نہر اس کی، پھٹی رہتی ہے جھیل اس کی۔ توانائی قلیل اس کی تو بینائی بخیل اس کی، کہ اس کو مدتوں سے کھا چکی عمر طویل اس کی۔ گریباں چاک انجن یوں پڑا ہے اپنے چھپر میں، کہ جیسے کوئی کالا مرغ ہو گھی کے کنستر میں۔ طلباء سے نظم کی قرت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں۔ مردار، میم پر پیش کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ پرندہ، محترم ٹیچر شاید کبھی اس لفظ کا پہلے بھی ذکر ہوا ہو۔ یہ لفظ تلفظ کے حوالے سے اس لیے دلچسپ ہے کہ جب کسی پڑھنے والے کو پہلی مرتبہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کا درست تلفظ پرندہ ہے، پرندہ نہیں ہے، تو وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ معلومات درست ہیں یا غلط ہیں، چونکہ کبھی پڑھا نہیں گیا، کبھی سنا نہیں گیا بطور پرندہ کے، لیکن مستعمل چونکہ پرندہ ہے اس لیے لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے کہ یہ پرندہ ہو سکتا ہے۔ لغت آپ دیکھیے، چونکہ مستند ذریعہ تو وہی ہے، تو وہاں آپ کو یہ لکھا ایسے ہی نظر آئے گا، پرندہ۔ مستقل، تے پر زبر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ مستقل، مستقل نہیں، مستقل۔ کنستر، کنستر۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ عجب، معنی اس کے عجیب ہے، مگر عجب نثر میں کم استعمال ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ زیادہ تر استعمال ہونے والا لفظ عجیب ہے، لیکن بہرحال یہ ایک لفظ ہے اور اس کے معنی عجیب ہے۔ مردار، مرا ہوا، مرحوم بھی مرا ہوا، لیکن دونوں میں بہرحال استعمال کے حوالے سے فرق ہے۔ ہم انسان، مرے ہوئے انسان کے لیے مردار کا لفظ استعمال نہیں کرتے، مردار جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مرحوم استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے۔ علیل، بیمار۔ قلیل، بہت کم، قلت سے ہے قلیل۔ بخیل، کنجوس۔ بخل سے یہ لفظ بنا ہے، بخیل، اور بخیل اس میں صفت ہے، بخل اسم ہے، اور اس سے پھر بخیل سے ایک اور اسم بنتا ہے اور وہ ہے بخیلی۔ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ چاک، پھٹا ہوا۔ گریباں چاک
استعمال ہوتا ہے شاعری میں۔ چاک، چاک کے اور معنی بھی ہیں۔ چاک اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو برتن نما ہوتا ہے، جس پر مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ کمہار استعمال کرتے ہیں اس کو چاک، لیکن چاک کے معنی پھٹا ہوا بھی ہے۔ چھپر، گھاس پھونس اور بانس کا بنا ہوا کمرہ۔ چھپر، چھپری بھی کہا جاتا ہے چھوٹی ہو تو۔ کنستر، ٹین کا بکس۔ عام طور پر یہ جو ٹین کے بکس یا ڈبے ہوتے ہیں، زیادہ تر گھی کے کنستر، عام طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ کنستر کو جو لفظ پیپا کہا جاتا ہے وہ پنجابی کا لفظ ہے۔ ایسا نہیں ہے، پیپا بھی اردو کا لفظ ہے جو بہت زیادہ استعمال میں ہے۔ نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ لیکن ان نکات تک آنے سے پہلے محترم ٹیچر، آپ اس نظم کے بارے میں کچھ عمومی باتیں بچوں کو ضرور بتائیے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک بہت مشہور شاعر کی نظم ہے، سید ضمیر جعفری، جو بہت سے مشاعروں میں بھی شرکت کرتے رہے۔ لیکن اس نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر نظمیں کم لکھی جاتی ہیں، کم لکھی گئی ہیں۔ پرانی موٹر، چونکہ یہ آسان نہیں ہوتا، اور پھر جس طرح کے الفاظ ضمیر جعفری صاحب نے استعمال کیے ہیں اس نظم میں، وہ انتہائی موزوں لیکن انداز نیا ہے۔ اب موٹر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہ اس کی طبیعت ناساز اور عریل رہتی ہے، کہ اس کو مدتوں سے کھا چکی عمر طویل اس کی، تو یہ پرانی موٹر کار کے بارے میں اس طرح کی نظم لکھنا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، یہ کمال کی بات ہے۔ اب یہ چونکہ اس نظم کے تمام اشعار تقریباً ایسے ہیں کہ ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ جوڑنا موٹر کے ساتھ، یہ ذرا مشکل ہے، اس کو ریلیٹ کرنا، لنک کرنا موٹر کے ساتھ۔ تو ہم کچھ مصروں کی بات کرتے ہیں۔ پہلا مصرع ہے کہ عجب ایک بار سا مردار پہیوں نے اٹھایا ہے۔ اب آپ جب اس شعر کی تشریح کریں گے بچوں کے لیے تو ایک تو آپ بتائیں گے کہ جو لفظ بار ہے اس کے معنی ہے بوجھ۔ مردار پہیوں نے اٹھایا ہے، یعنی اتنا بوجھ ہے، عجیب سا بوجھ ہے۔ عجیب اس لیے ہے کہ جو اس کی شکل و صورت ہے موٹر کی، جو حالت ہے، وہ عجیب سا ایک بوجھ ہے۔ اور پہیے، مردار پہیے سے مراد کیا ہے کہ پہیے خستہ حالت میں ہیں، وہ گھسے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کو چلایا جا رہا ہے۔ اور مردار پہیوں سے مراد ہے بہت پرانے اور گھسے ہوئے پہیے۔ اب دوسرا شعر جو ہے، نہ ماڈل ہے، نہ باڈی ہے، نہ پایا ہے، نہ سایہ ہے۔ ماڈل بھی سمجھ آتا ہے، باڈی بھی سمجھ آتا ہے، لیکن یہ لفظ پایا کیا ہے؟ لفظ پایا کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ وہ میں چند مرتبہ آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ضرورت شعری کے تحت لفظ کو بدل دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو لفظ پایا ہے اس کے معنی ہے پاؤں، لیکن بنیادی طور پر لفظ ہے پا کے بعد یہ اور ہے، پایا۔ اس کو تبدیل کر کے شاعر نے صرف یہ ہے کہ قافیہ ملانے کے لیے بے الف پا یہ الف یا بنا دیا ہے ضرورت شعری کے تحت۔ اس کو ذرا سا مشکل اردو لفظ ہے اس کے لیے کہ تصرف سے کام لیا ہے، تصرف کر دیا ہے، لفظ بدل دیا ہے۔ پایا کے لفظ ہے، پایا کے معنی ہے پاؤں۔ اس کے بعد ہے کہ کوئی شے ہے کہ بین جسم و جاں معلوم ہوتی ہے۔ اب پہلے تو اس کی وضاحت کر دیں کہ بین جسم و جاں کے کیا معنی ہے۔ بین کے معنی ہوتے ہیں درمیان کے، نہ ادھر نہ ادھر۔ بین جسم و جاں یعنی زندہ اور مردہ کے درمیان۔ اب اس کے لیے جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے نیم مردہ۔ اب یہ گاڑی اتنی پرانی ہے اور اتنی خستہ حالت میں ہے کہ شاعر نے
اس کو لکھا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جسم و جان کے درمیان ہے، نیم مردہ ہے، نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، بین جسم و جان ہے۔ اور پھر مصرع ہے کہ ناساز و علیل طبیعت مستقل رہتی ہے، ناساز و علیل اس کی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اس کی اکثر مرمت کروانا پڑتی ہے۔ اب ایک گاڑی اگر آئے دن ورکشاپ میں ہی رہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ریپیئر کے لیے جاتی رہتی۔ اب اس کو شاعرانہ الفاظ میں شاعر نے اس طرح بیان کر دیا ہے کہ ناساز و علیل طبیعت رہتی ہے، طبیعت مستقل رہتی ہے، ناساز و علیل اس کی۔ اب اس شعر کا دوسرا مصرع ہے کہ اٹی رہتی ہے نہر اس کی، پھٹی رہتی ہے جھیل اس کی۔ اب پڑھنے والا تو پہلے تو تھوڑا سا حیران ہوگا کہ بات ہو رہی ہے گاڑی کی، اب اس میں نہر کہاں سے آ گئی اور جھیل کہاں سے آ گئی؟ اب بچوں کو بتائیے کہ یہی تو شاعر کا کمال ہے کہ اس نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے وہ بالکل موٹر کی حالت کے مطابق ہے۔ اب موٹر کی نہر اور جھیل سے مراد کیا ہے؟ نہر سے مراد ہے اس کے پائپ جو ریڈیٹر سے جاتے ہیں، جھیل سے مراد اس کا ریڈیٹر ہے۔ اب بچے ضرور یہ جان کر مسکرائیں گے کہ شاعر نے کیسے موٹر کے پائپ اور ریڈیٹر کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، نہر اور جھیل۔ اس کے بعد ہے کہ توانائی قلیل اس کی تو بینائی بخیل اس کی۔ اب دیکھیے یہاں پھر سے شاعر نے اب موٹر کی توانائی اور بینائی کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ یہ ہے شاعر کا کمال۔ توانائی قلیل ہونے کا مطلب ہے کہ انجن کمزور ہے، اور بینائی قلیل ہونے کے معنی ہے کہ اس کی لائٹیں خراب ہیں۔ دیکھا آپ نے محترم ٹیچر، اور آپ بچوں کی توجہ بھی اس طرف مبذول کرائیں گے کہ کیسے ایک موٹر کی حالت کو بیان کرتے ہوئے اس نے انجن کی کمزوری کو قلیل توانائی کہا ہے اور خراب لائٹوں کو قلیل بینائی سے تشبیہ دی ہے۔ اور آخری شعر کا پہلا مصرع ہے کہ گریباں چاک انجن یوں پڑا ہے اپنے چھپر میں کہ جیسے کوئی کالا مرغ ہو گھی کے کنستر میں۔ اب انجن جو ہے اس کو تو اس نے کہہ دیا کالا مرغ، اور باقی جو انجن کا بونٹ شونٹ ہے جو بھی ہے اس کو گھی کے کنستر سے تشبیہ دے دی۔ اب گریباں چاک انجن کیا ہے؟ گریباں چاک انجن کا مطلب ہے ٹوٹا پھوٹا انجن۔ اور چھپر، اب دیکھیں چھپر جیسے آپ نے الفاظ اور معنی میں دیکھا کہ چھپر کہتے ہیں گھاس پھوس سے بنا ہوا ایک کا مکان جیسی شکل کا، تو اس میں اب یہ بونٹ بھی اگر اس کا ٹوٹا پھوٹا ہے تو اس کے اندر ٹوٹا پھوٹا انجن ہے۔ تو کس خوبصورتی سے شاعر نے اس کو بیان کیا ہے، گریباں چاک۔ اب گریباں تو سمجھتے ہیں، آپ بچے بھی سمجھتے ہوں گے کہ دامن جو ہے گریباں ہماری جو لباس کا قمیص کا، وہ اپنے چھپر نما بونٹ کے نیچے اس طرح پڑا ہے جیسے کوئی کالا مرغ ہو گھی کے کنستر میں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے غلط جملوں کو درست کرنا، صفحہ نمبر 60 پر زبان شناسی کے تحت، جس کا حاصل تعلم ہے کہ آپ درست جملے تیار کر کے پھر کلاس میں جائیں کہ طلباء غلط فقرات کو درست کر سکیں۔ تو آپ کے لیے میری گزارش یہ ہے محترم ٹیچر، تاکہ بچے جیسے بھی ان کو درست کریں تو اس کے بعد آپ بالکل درست جملے ان کے لیے تختہ تحریر پر لکھ سکیں۔ اگلی سرگرمی ہے کہ دی گئی عبارت کی پڑھائی، صفحہ نمبر 60 پر ہی حاصل تعلم ہے کہ پہلے آپ طلباء سے پڑھوائیں اور پھر نمونے کی پڑھائی کے طور پر خود پڑھیں، طلباء متن کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔